Praise the Lord. So आइए किताब मुकद्दस खोलिए, तीमुथियुस का पहला खत, पहला बाब और 5वीं आयत। और आज कुछ बुनियादी बातों की तरफ फिर से हम जाएंगे। बुनियादी बातें लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम बातें। कलाम में यीशु मसीह ने दो लोगों के बारे में बात की, एक अक्लमंद के बारे में और एक बेवकूफ़ के बारे में। और लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि जो अक्लमंद शख्स था उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और एक बेवकूफ़ शख्स था उसने अपना घर रेत पर बनाया। और जब आंधी आई, तूफान आया, सैलाब आया, तो अक्लमंद का घर कायम रहा क्योंकि वो चट्टान पर था, और बेवकूफ़ का घर गिर पड़ा क्योंकि उसकी बुनियाद रेत थी। इसका मतलब बुनियाद का मजबूत होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आमीन। और बुनियाद हमारी क्या है? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम हमारी श्योर फाउंडेशन है, मजबूत बुनियाद खुदा का कलाम है। अगर बुनियाद मजबूत है तो देखिए, आंधी और तूफान और सैलाब दोनों घरों पर आए। ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आपकी बुनियाद मजबूत है तो आंधी तूफान सैलाब नहीं आएंगे। ये आएंगे, दोनों घरों पर आएंगे। लेकिन अगर बुनियाद मजबूत है तो फर्क इससे पड़ेगा कि जब ये आएंगे तो आपका घर फिर भी कायम रहेगा, आपका घर गिरेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए हमारी खुदा के कलाम की बुनियादें बड़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा, हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। हुक्म का मकसद क्या है? पाक दिल, नेक नियत, क्लियर कॉन्शियस, और बेरिया ईमान से क्या पैदा हो? मोहब्बत पैदा हो। हालेलुया। सो पहले हम थोड़ी देर पाक दिल पे बात करेंगे। पाक दिल क्या है? ये जो नेक नियत है, इसके लिए क्लियर कॉन्शियस भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वो शख्स जिसका कॉन्शियस ज़मीर क्लियर नहीं रहता, साफ नहीं रहता, वो गुनाह करता जाता है, गुनाह करता जाता है, और उसको एक वक्त आता है कि उसे महसूस भी होना बंद हो जाता है। उसका दिल इस कदर सख्त हो जाता है। और पाक दिल के लिए यीशु मसीह के अल्फाज हैं मत्ती 5वें बाब में, जहाँ पर मुबारक बादियाँ हैं। मुबारक हैं वो जो पाक, वो क्या करेंगे? मुबारक हैं वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे। जो पाक दिल होगा उसकी लाइफ में एक खास बात होगी। अगर उससे गलती होगी तो फौरन रिपेंट करेगा, फौरन तौबा करेगा और उससे फिरेगा। आमीन। वो उसको दिल में रख के नहीं बैठ सकता, बिकॉज उसका दिल पाक है। हालेलुया। वो हर बात में खुदा को देखेगा। आमीन। जो भी सूरत हाल उसके सामने होगी वो किसको देखेगा?
مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے وہ خدا کو. اس کے دو میننگز ہم دیکھیں گے. وہ ہر بات اس کے سامنے یہ نہیں ہوگی کہ یہ فلاں شخص ہے, یہ فلاں صورتحال ہے. وہ اس میں کس کو دیکھے گا؟ خدا کو دیکھے گا کہ خدا کی یہاں پر کیا مرضی ہے, خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. خدا کی طرف اس کی نگاہیں رہیں گی, خدا کی طرف اس کی توجہ رہے گی. پاک دل کیا کرے گا؟ خدا کو دیکھا. شاید یہ بات آپ نے آج فرسٹ ٹائم اس طرح سنی ہو. اس کا دوسرا بھی مطلب ہم اس کی طرف بھی جائیں گے, لیکن یہ بھی بہت ڈیپ ہے. پاک دل خدا کو دیکھے. ہاللیلویا. کوئی وجہ اسے اس کا دل کرپٹ کرنے کے لیے قائل نہیں کر سکے گی. کوئی صورتحال اس کو ادھر ادھر لے جانے نہیں پائے گی. بیکاز وٹ سو ایور کم, جو بھی کچھ آئے گا اس کے سامنے, وہ کس کو دیکھے گا؟ خدا کو دیکھے گا. ہاللیلویا. تو ہم نے اس بات کو ہر دن اپنے اندر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے کہ میں نے ہر طرح کی صورتحال میں خدا کو دیکھنا. میری نگاہیں خدا سے ہٹنی نہیں چاہیے. دا مومنٹ ہم نے خدا سے نظر ہٹا دی, پرابلم ہونا شروع ہو جائے گا, مسائل آنا شروع ہو جائیں گے. اور حدیث تو یہی چاہتا نا اس سے نظر ہٹائیں. اس لیے بائبل میں لکھا بھی ہوا ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. یہ ورسز ایسے نہیں لکھی کہ ہم پڑھیں اور بس آگے نکل جائیں. یہ پریکٹیکل ہیں, یہ عملی ہیں. اس کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا. تو پاک دل کے بارے میں نے دو باتیں کی. ایک تو وہ اگر اس سے مسٹیک ہوگی وہ لے کے نہیں بیٹھا رہے گا, وہ ریپینٹ کرے گا. کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا اور جلدی سے پھر جائے گا, اس کو ترک کرے گا. لیکن افسوس کی بات ہے بہت سارے لوگ سن کو لے کے چلتے رہتے ہیں, حالانکہ بائبل کے الفاظ بڑے واضح ہیں. متی ہی کی معرفت انجیل بیان کے 5ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے, 23ویں آیت میں لکھا ہے, پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے. کیا کر رہا ہو تو؟ قربان گاہ پر اپنی نظر گزران رہا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ کیا لکھا ہے؟ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے. یہاں پر یہ نہیں لکھا آپ کو اس سے کچھ شکایت ہے. کیا لکھا ہے؟ اس کو آپ سے شکایت ہے. ڈیفینیٹلی کیوں شکایت ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کے خلاف گناہ کیا ہے. شاید اوپر اگر پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی پر غصہ ہوگا تو عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اگر تو اسے پاگل کہے گا تو صدر عدالت کی سزا کے کا سزاوار ہوگا. اگر تو اسے احمق کہے گا تو کیا لکھا ہے؟ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا. بڑے سخت لفظ لکھے ہوئے ہیں. آمین. اور آگے یہ دکھایا کہ اگر تو قربان گاہ پر ہو اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کچھ شکایت ہے تو کیا کر؟ اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر, تب آ کر اپنی نظر گزران. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم خدا کے حضور گزران رہے ہیں, اگر ہم پہلے سیٹ نہیں کرتے اپنے بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, تو پھر وہ خدا کے حضور نظر قبول نہیں ہے. اسے ہمارے ہدیوں سے, ہماری نظروں سے, ہماری قربانیوں سے کوئی واسطہ نہیں. اگر ہم کلیئر کانشیس کے ساتھ, پیور ہارٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے تو یہ ڈینجرس بات ہے, یہ خطرناک بات ہے. اور اس کو تو اس طرح ہی بھیج دیا گیا ہے. کیا خدا کے یسوع کے الفاظ کی آنر اس کو ماننا ہے کہ اس کو اگنور کرنا ہے؟ افسوس ماننا ہے. اگر خداوند نے کچھ کہا ہے تو ہم اپنی
ایگو کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی مغروری کی وجہ سے اس کے لفظوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور نظر گزرانتے جائیں؟ Is it right؟ کیا یہ درست ہے؟ اور اس کی وجہ سے پرابلم جو ہوتی ہے نا، وہ دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مائنر باتیں جو ہے نا وہ ہم سمجھتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سارے ایماندار دل میں غصہ، نامعافی، نفرت، اینگر اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بھی نظریں گزرانتے جا رہے ہیں، دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کی دعا کا جواب آ بھی جاتا، بیکاز گاڈ از مرسیفل، خدا رحیم ہے. لیکن ان کی پرسنل زندگی کے لیے یہ بڑا ڈینجرس ہے، خطرناک ہے. یاد رکھیں، بارہا یہ ہم کہہ چکے ہیں یہاں پر اسٹیج پر، یہ بہت دفعہ کہا گیا، کسی ایک شخص کے لیے بھی آپ کا دل نامعافی سے، غصے سے، نفرت سے، کڑواہٹ سے، گندگی، ناپاکی سے بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے. آمین. اور آپ کا غرور آپ کو کسی سے معافی مانگنے سے نہ روکے. اگر آپ نے رانگ کیا، اگر آپ نے غلط کیا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگنی چاہیے. اور کسی کے ساتھ بھی، یہ نہیں کہ صرف گھر میں یا جو آپ سے بڑے ہیں ان کے ساتھ، جو چھوٹے بھی ہیں، جو کم تر بھی سمجھے جاتے ہیں، جو شاید روڈ پر بھی آپ کو مل جاتے ہیں، جن کو آپ جانتے نہیں اور آپ ان سے کسی بھی طرح بہت برے طریقے سے پیش آ جاتے ہیں، اور آپ سمجھتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کو کیا پتا میں کون ہوں، اسے کیا پتا میں کون ہوں. نو، ہم فری ایجنٹ نہیں ہیں کہیں پر بھی. لکھا تم زمین کے نمک ہو، لکھا لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمی کے پاؤں کے نیچے رودا جائے. لکھا تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی. آمین. یہی ہے ہماری پوزیشن. اور بائبل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، نہیں یہ تو راہ درست نہیں. اس لیے بائبل کو پڑھنا، سننا، سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. خالی توبہ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جانا کافی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے توبہ کر کے سائڈ پہ بیٹھ گئے ہوں، وہ اس سے خوش ہے کہ ہم نے پانی کا بپتسمہ لے لیا اور ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گئے. اور یہ بھی ضروری ہے، بعد میں کلام کو سیکھتے رہنا ضروری ہے. مسیح کی مانند بننا یہ ہمارا گول ہے. ہماری بنیادیں مضبوط رہنی چاہیے. آمین. یعقوب یہی تو کہتا کہ بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے. وہ اصل میں کیا کہہ رہا؟ وہ یہی کہہ رہا کہ اگر آپ کا ایمان درست ہے تو پھر اعمال بھی درست ہوں گے. اگر ایمان درست ہے تو اعمال بھی درست ہوں گے. ہاللیلویا. لیکن اسی طرح تمہاری روشنی سب لوگوں، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. سو لکھا ہے نیچے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، قربان گاہ پر چھوڑ کے پہلے اس کے ساتھ ملاپ کر، تب آ کے اپنی نظر گزران. جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصب کے حوالہ کر دے اور منصب تجھے سپاہی کے حوالہ کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھپے گا. تو کیا یہ یسوع مسیح کے الفاظ نہیں ہیں؟ کیا ان کو ہمیں ویلیو نہیں دینی؟ کیا اگر ہماری لائف میں یہ مائنر چیزیں لگتی ہیں عزیزوں،
جب اس طرح کی چیزیں جمع ہوتی رہیں گی تو دل سخت ہو جائے گا، کان بند ہو جائیں گے، پھر ہم خدا کی آواز کو سن نہیں پائیں گے۔ خدا اونچی اونچی بولے گا، آپ مجھے بتائیں اگر کوئی بہرا ہو تو اونچی اونچی جتنا مرضی بولو، اس کو سنے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے کان بند ہیں۔ اور کان کیسے بند ہو رہے؟ بار بار کلام کو سن سن کے اس کو اگنور کرنا، اس کو ویلیو نہ کرنا۔ پاک دل جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ خدا کو دیکھے گا۔ آپ سے زیادتی ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اسی دور میں سے، انہی لوگوں میں سے، اسی صورتحال میں سے تو ہم نے گزرتے ہوئے ظاہر کرنا کہ وی آر دا لائٹ آف دا ورلڈ، ہم دنیا کا نور ہے۔ وی آر ویری ڈفرنٹ پیپل، وی آر ویری ڈفرنٹ پیپل۔ بائبل میں آپ کو ویری ڈفرنٹ پیپل نظر آتے ہیں جو خدا کے لوگ ہیں۔ تو ہم پر اگر یہ مہربانی ہو گئی ہے، ہمیں یہ پہچان مل گئی ہے، تو پھر ہم اپنی پہچان سے، اپنے مقام سے ادھر ادھر نہ ہو۔ پلیز عزیزو، ہم کسی چیز کو اجازت نہ دیں جو ہماری جو حقیقی شناخت ہے اس پر داغ لگائے۔ کسی چیز کو ہم اجازت نہ دیں۔ لیٹس بی دا لائٹ، جو ہمارے اندر ہے اس کو چمکنے دیں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اگر اس کے برعکس ہم زندگی گزار رہے ہیں تو پھر بائبل اس کو ریلیجیوسٹی کہتی ہے، بائبل اس کو کیا کہتی ہے؟ مذہبی ہونا۔ اور مذہبی ہونے کی بہترین مثالیں فقیر فرشتی ہیں۔ وہ دعائیں بھی کرتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ دہی بھی دیتے تھے، اور وہ طہارت کے سارے اصولوں پر عمل بھی کرتے تھے۔ وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ They were very conscious۔ لیکن یسوع مسیح ان کو کیا کہتے ہیں؟ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو۔ تم پیالے کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو لیکن اندر سے نہیں کرتے۔ Because God sees the heart۔ خدا دل کو دیکھتا ہے، اس لیے لکھا اپنے دل کی کیا لکھا ہے؟ خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ۔ So we need to focus کہ ہم اپنے دل کو پیور رکھیں۔ Purity is very expensive۔ اور یہ ہم نے خود سے نہیں کرنا، ہمارے لیے ممکن کیا گیا ہے۔ ہم پر یہ فضل ہو چکا ہے۔ ہم نے لکھا مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ بس قائم رہو، کرپٹ نہ ہونے دے دوبارہ، اس کو خراب نہ ہونے دے۔ آمین، ہاللیلویا۔ ہم نہیں بچ سکتے تھے، ہم نہیں آزاد ہو سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے تھے۔ ہی ڈیڈ اٹ۔ اب ہم نے اس کو قائم رکھنا، دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جھکو۔ تو پہلی بات ہم نے کی ہے پاک دل ہونا۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ نمبر 1، پاک دل جو ہوگا وہ فوراً ریپینٹ کرے گا، توبہ کرے گا۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی وہ لے کے نہیں بیٹھا رہے گا، وہ قربانیاں نہیں گزرانتا رہے گا اور دل میں بیٹھا رہے گا اور کہتا رہے گا نہیں تو نہ صحیح۔ کئی لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ آپ غلط کر کے ان سے معافی نہیں مانگتے، اور پھر ہم دعائیں پانی بھی کہتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو تو بھی ہمیں، کس طرح ہم نے کیا ہے؟ کس طرح کیا ہے؟ تو اگر کیا نہیں ہے تو ہم خدا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دعائیں پانی میں یہ چیز آپ کو پتہ دوبارہ ریپیٹ کی گئی ہے، یہی صرف ایک چیز اینڈ پہ یہی چیز دوبارہ ریپیٹ کی گئی ہے۔ اسی چیپٹر میں لکھا ہے، دعائیں پانی والا 6واں چیپٹر ہے۔ دعائیں پانی جب ختم کی جاتی ہے تو 14ویں آیت میں لکھا ہے
اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ ہم نے کیا دعا کی؟ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو، قرض دار قصوروار ایک ہی چیز ہے، اٹس ٹاکنگ اباؤٹ سن، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو یا قرض داروں کو جنہوں نے ہمارا گناہ کیا ہم نے معاف کیا، تو بھی ہمیں جس طرح ہم نے کیا تو بھی معاف کر۔ تو کیا ہم نے کیا ہے؟ کیا ہم نے معاف کیا ہے؟ دس از ویلڈ کوسچن۔ ہم کہتے ہیں میں تو بڑا اسپرچل ہوں، میں تو بڑی روحانی ہوں، میں تو بڑا میچور ہوں، میں تو بڑی میچور ہوں۔ آپ نے معاف بھی نہیں کیا ابھی تک۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ڈفیکلٹ ہے، یہ تو نہیں، ایسے تو نہیں نا میں معاف کر سکتا۔ ہم نے پتہ نہیں خدا کو کتنی دفعہ ناراض کیا، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا خدا کے اگینسٹ کیا ہے، and still we ask for forgiveness and he forgives۔ وہ ہمیں معاف کرتا، ہم معافی مانگتے ہیں وہ ہمیں معاف کرتا، اور کئی ہم سے معافی مانگتے بھی ہیں ہم پھر بھی ان کو معاف نہیں کرتے، دل میں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو ہو رہا۔ آپ خدا کی قربت میں نہیں جا رہے، آپ کے کان بند ہو رہے ہیں، خدا آپ سے بول رہا ہے، آپ بات نہیں سن پا رہے، بیکاز یو ہیو ہارڈنڈ یور ہارٹ۔ آپ نے خدا کے کلام کو قبول نہ کرتے ہوئے اپنے دل کو سخت کر لیا۔ بہت سارے ایماندار، بہت سارے بلیورز وہ اس طرح نامعافی میں زندگی گزار رہے ہیں، اینڈ دے اسٹل سے آئی ایم بلیور، میں بلیور ہوں۔ دس از ویری ڈینجرس، بڑا خطرناک ہے یہ۔ اگر کوئی ہمارا گناہ کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بولیے کیا کرنا ہے جی؟ اونچی بولیے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو ٹچ کیجیے اور کہیے اگر آپ کا کوئی گناہ کرے تو آپ نے اسے معاف کرنا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ سے کوئی معافی نہ بھی مانگے پہلے ہی معاف کر دے اس کو۔ جیسے اس نے آپ کے خلاف کچھ کیا کہ خدا میں اس کو، بھائی کو، اس بہن کو معاف کرتا ہوں، پہلے ہی معاف کر دے اس کو۔ اور جب پھر وہ اگر اس کو احساس ہو جائے وہ آپ سے معافی مانگے تو آپ کو اور ایزی ہو جائے گا، ہے نا؟ آپ کو اور ایزی ہو جائے گا جب آپ نے کہا بھائی میں نے تو پہلے ہی معاف کر دیا تجھے، تو اگر نہیں کیا تو وہ معافی مانگے گا بھی، تو کبھی آپ ادھر جائیں گے کبھی آپ ادھر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے دل میں اس کی ساری ریکارڈنگ پال لی ہے، آپ نے اس کو ریورس کر کر کے سنا ہے، ریورس کر کر کے سنا ہے، اور آپ کے لیے معاف کرنا مشکل ہو گیا، بیکاز آپ نے اتنی سی بات کو ریورس کر کر کے اتنا بڑا بنا لیا ہے، اب وہ آپ کے ذہن پر چھائی ہوئی ہے، آپ کے سامنے سے ہٹ نہیں رہی، کیونکہ اس وقت خدا آپ کو یہ کہہ رہا تھا معاف کر دے، معاف کر دے، نہ سوچ، معاف کر دے، بٹ یو آر اسٹل ریوائنڈنگ یور ٹیپ۔ آپ نے اپنی انگلی اس ٹیپ سے نہیں ہٹائی، آپ اس کو ریوائنڈ کر رہے ہیں، پلے کر رہے ہیں، ریوائنڈ کر رہے ہیں، پلے کر رہے ہیں، پیچھے کر کے پھر پلے کرتے، پھر ساری پکچر بناتے، اور جہاں جہاں آپ سے اچھا جواب نہیں دیا گیا اس وقت آپ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اسے یہ کہتا، یہ کہتی، تو پھر جو ہے نا وہ پھر مزہ آنا تھا۔ اور یہ چیز کیا کر رہی ہے آپ کے اندر؟ بٹرنس، کڑواہٹ، سختی، حسد، یہ چیز ڈیولپ کر رہی ہے آپ کے اندر، اور پھر آپ کے لیے معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب کسی نے گناہ کیا تو کیا کرو؟ فوراً آپ کا دل نہیں کرے گا، شیطان بھی آ جائے گا، وہ باتیں بھی آئیں گی، آپ کسی سے کہیں کلام میں لکھا ہے میں نے اسے معاف کرنا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں، پھر وہ سوچ آئے آپ کہیں میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہاں پر ایمان کی جنگ تھوڑی سی لڑنے بعد میں آسان ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا بات۔
हालेलुया। और आपका दिल क्लियर रहेगा, फिर आप आवाज सुन सकेंगे। नहीं तो खुदा ऊंची ऊंची बोलेगा, आप नहीं सुनेंगे, आपको आवाज नहीं आएगी, क्योंकि आपने बहुत भर लिया हो अपने दिल को और चीजों के साथ जिसके लिए आप बनाए ही नहीं गए। हालेलुया। जो आज चर्च में एक और लैक है, इट्स अ फियर ऑफ गॉड। वो क्या है? खुदा के खौफ की कमी। किसकी कमी? बोलिए, किसकी कमी है? खुदा के खौफ की कमी। लेकिन लोग खुदा के खौफ की वजह से बदी से बाज रहते हैं। बाइबल मुकद्दस की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? अय्यूब की किताब। सबसे पुरानी किताब कौन सी है? जो सबसे पहले लिखी गई या जो वाकया हुई वो कौन सी है? अय्यूब की किताब। वो पैदाइश की किताब नहीं है। लिखने की बात कर रहा हूं, ये मूसा ने लिखी थी। पैदाइश की किताब किसने लिखी थी? मूसा ने। ऑफ कोर्स ये वाकया पैदाइश के बाद का है अय्यूब का, लेकिन जो बाइबल की सबसे ओल्ड बुक वो अय्यूब की किताब है। और मूसा से पहले था अय्यूब। बहुत से बाइबल स्कॉलर्स इस बात पे मुत्फिक हैं कि इब्राहिम का जो है वो यहाँ असर था, अय्यूब उसी किसी दौर में था ये। और सबसे ओल्डेस्ट बुक ये है। लेकिन चूंकि बाइबल को इस तरह तरतीबवार किया गया तो शायरी की किताबों में इसको ऐड किया गया। ज़बूर, इमसाल, अय्यूब, ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात और वाइज़, ये शायरी की किताबें हैं, तो इसलिए इसको इस पोर्शन में रखा गया। अदरवाइज सबसे ओल्डेस्ट बुक कौन सी है? अय्यूब की। यहाँ पर क्या लिखा है? पहला बाब, पहली आयत लिखा है, ऊस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। क्या सबसे पहले जिक्र किया गया है? खुदा से डरता था और बदी से। आज लोग खुदा से नहीं डरते। इसका मतलब क्या है खुदा से डरना? इसका मतलब सादा सा, इसका जो गहरा और सादा मतलब है वो है खुदा की इज्जत करना। खुदा के खौफ का मतलब क्या है? खुदा की, ध्यान देगा ना, बीवियों अपने शौहरों से डरती रहो, वो भी यही लफ्ज है, इज्जत करना। डरने का मतलब क्या है? इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, खुदा का ऑनर करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज कलीसिया में इसका फुकदान है, इसकी कमी है, खुदा की इज्जत की कमी है। एक बड़े जोरदार खादिम जो गुनाह में गिर गए, माइटी फायरी प्रीचर था वो, टीवी इवेंजलिस्ट था वो, गुनाह में गिर गया और उसको उस गुनाह की वजह से जेल हो गई। और एक खादिम कहते हैं, जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा, मेरे अंदर जो मसला था, मैं खुदा से डरता नहीं था, खुदा का खौफ मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया। और वो बता रहा था खादिम कि ये मुझ पे खुदा का रहम हो गया कि मुझे जेल हो गई, कि मैं सीधा हो गया फिर। वो खैर बहाल हुआ वो खादिम फिर से। इस कदर डेंजरस है खुदा का खौफ ना रखना कि आप फायरी प्रीचर, फायरी खादम, फायरी ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन एक खतरा रहेगा आपकी लाइफ में अगर आप खुदा की इज्जत करना बंद हो गए, अगर आपके अंदर खुदा का खौफ
ختم ہو گیا تو آپ گر جائیں گے. اس لیے لکھا خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. اور مثال دوسرا باب نکالیے, اس میں لکھا ہے دوسرے باب کی پہلی آیت سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے, ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے, بلکہ تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے, اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو, اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی, تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا. آمین. خدا کی ریورنس, عزت کے ساتھ اس کی ورشپ کرنا, اس کے لیے جینا آنر کے ساتھ. اور آنر کا اگر ہم پریکٹیکل مطلب دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ جو وہ کہتا ہے اس کی مانے. عزت کا مطلب کیا ہے؟ ادھر دھیان کیجئے. عزت کا مطلب کیا ہے؟ جو وہ کہتا ہے اس کی بات مانے. اور اس کے کلام کی سادہ باتیں جو ہمیں پتہ ہے, کیوں ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں؟ بیکاز ہم اس کی عزت کرنا بند کر دیتے ہیں. ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں ہم خدا کی عزت کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے, اس کے حکموں پر عمل نہیں کر رہے, اپنے بدن راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے نہیں کر رہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے خوف کی کمی آ گئی ہے, اس کی عزت کی کمی آ گئی ہے. ہارڈ اینڈ ہارٹ ہو رہے ہیں اس ایریا میں. اس ایریا میں دل سخت ہو رہا ہے, اور وہ گریجولی خطرناک سے خطرناک ہوتا چلا جائے گا. بتدریج چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم جو مرضی بول دیتے ہیں, ہم جو مرضی کمنٹ کر دیتے ہیں, ہم جو مرضی عمل کر لیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, فضل کا دور ہے, خدا معاف کر دے گا. کیا ایسے ہم زندگی گزاریں گے؟ نہیں. نو, کہ خدا کے بندے کو خدا کے بندے کے طور پر ہی زندگی گزارنی ہے. گر جانا الگ بات ہے, لیکن اس میں گرے رہنا وہ فرق بات ہے. 22واں باب, مثال 22واں باب, 30 آیت. چوتھی آیت, مثال 22واں باب 4 آیت. لکھا دولت اور عزت و حیات, دولت اور عزت و حیات, خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے. ہاللیلویا. کس کو دولت نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. کس کو عزت نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. کس کو زندگی نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. بٹ یہ کس کا رزلٹ ہے؟ خداوند کے خوف اور فروتنی کا, حلیمی کا. آمین. دوسروں کو چھوڑے, آپ اپنے بارے میں اپنے آپ سے ریئلسٹک ہو کر سوال کریں, کیا میں خدا سے ڈرتا ہوں؟ کیا میں خدا کی عزت کرتا ہوں؟ کیا میں فروتن ہوں؟ کیا میں حلیم ہوں؟ کیا میں محبت سے پیش آتا ہوں, محبت سے پیش آتی ہوں؟ کیا میری نیت نیک ہے؟ کیا میرا ایمان بے ریا ہے؟ خداوند کے خوف اور فروتنی کا یہ ریوارڈ ہے آپ کی لائف میں. ہاللیلویا. تو آئیے ان دو باتوں کے لیے اپنے آپ کو پھر سے پیش کریں. یہ بنیادی باتیں میں نے شروع میں ہی کہا, پاک دل اور خدا کا خوف. پاک دل اور خدا کا خوف, ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پورا ویک اس پہ اسٹڈی کریں. پورا ویک بائبل میں سے حوالہ جات میں جائیں, ان پہ میسیجز سنیں, پیغامات سنیں, اس پہ میڈیٹیٹ کریں. اور جب بھی آپ کے سامنے کوئی صورتحال آئے, آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ خدا کو دیکھیں گے. ہاللیلویا. آپ کس کو دیکھیں گے؟
خدا کو دیں. آپ خدا کی عزت کرتے رہیں. آپ خدا کے لیے عزت کا وسیلہ بنیں. دیکھا تمہارے نئے کاموں کو دیکھ کر لوگ کیا کریں گے؟ خدا کی تمجید کریں, خدا کی بڑائی کریں. ہماری زندگی سے خدا کی عزت ہوتی رہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور آئیے اپنے آپ کو پیش کریں. دعا کریں جیسے بھی